औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। रब्बी इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। तो उम्मीद करती हूँ कि नाज़रीन आप लोग जो है हमेशा की तरह खुशहाल होंगे, आबाद होंगे, और मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आपको हमेशा खुश रखे और आपकी तमाम दिली जायज़ ख्वाहिशात पूरी फरमाए। जो बहन भाई भी जिस भी मुश्किल में गिरफ़्तार है, अल्लाह ताला जो है ना उससे निजात दे और आपके लिए आसानियाँ पैदा फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। तो नाज़रीन आज इस वीडियो में आपके साथ शेयर करने वाली हूँ अपनी ज़िंदगी में यानी कि इस्तग़फ़ार और दुरूद इब्राहीम के चंद छोटे छोटे वाक़यात कुछ शेयर करूँगी कि जो यानी कि इस्तग़फ़ार और दुरूद इब्राहीम के जो मेरी ज़िंदगी में मौजज़ात हुए। इंशाअल्लाह अगर आप भी यानी कि इन वज़ाइफ़ को यानी कि अपना लेते हैं, अपनी ज़िंदगी में शामिल कर लेते हैं, अपनी सांस की तरह यानी कि इसको ना अपनी ज़िंदगी में शामिल कर लें। जिस तरह सांस के बगैर ज़िंदगी नामुमकिन है ना, इसी तरह बना लें कि इन अज़कार के बगैर जो है ना आपका जो ना दिन निकलना या सारा दिन गुजरना मुश्किल है। दिन के किसी भी हिस्से में कि दिन रात के किसी भी हिस्से में यानी कि आप जो ज़िक्र अपने लिए मुकर्रर कर लेते हैं तो उसको लाज़मी तौर पे रोज़ करें। इंशाल्लाह आपको इसके बहुत ज़्यादा मौजज़ात देखने को मिलेंगे। नाज़रीन इसकी वजह से जो इज़्ज़त, दौलत, शोहरत सब जो है ना आपके पीछे पीछे खुद आएगी। यानी कि किसी भी चीज़ के पीछे आपको नहीं भागना पड़ेगा, ठीक है। दौलत चाहते हैं ना कि आपके पास आए, तो पहले आपको अपने आप को अल्लाह के ताबिया करना होगा, उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ताबिया करना होगा। तब आपके ये ना जो दौलत है वो भी पीछे आएगी, इज़्ज़त, शोहरत सब कुछ यानी कि आपको खुद ब खुद मिलना शुरू हो जाएगा। आप लेकिन उसके लिए कोशिश करें या ना करें, एक वक्त ऐसा आएगा कि आपने इतना ज़िक्र किया, इस्तग़फ़ार किया, उसके लिए आपने यानी कि जो पहले से कोशिशें कर ली हुई हैं, असबाब कर लिए हुए हैं, तो इंशाल्लाह उसके बाद ऐसा वक़्त आने वाला है कि आपको खुद ब खुद सब कुछ मिलने वाला है। तो नाज़रीन मेरी ज़िंदगी में यानी कि देखिए मैंने सिर्फ़ 10 दिन यानी कि दुरूद इब्राहीम को कुछ यानी कि उसकी तादाद बढ़ा दी थी। वैसे तो मैं यानी कि इस ज़िक्र को नहीं छोड़ती, डेली बेस पे करती हूँ। यानी कि जो मैंने इस टाइटल में लिखा है ना कि सिर्फ़ 10 दिन मैंने किया, तो यानी कि माशाल्लाह जो है ना मेरी जो पे थी वो भी बढ़ी और यानी कि रिज़्क़ के और भी दरवाज़े खुले और भी यानी कि ख्वाहिशात पूरी हुई, ठीक है। कुछ अभी भी ऐसी हैं कि जो भी पूरी नहीं हुई, इंशाल्लाह वो भी होंगी और ज़रूर होंगी। हमें बस अल्लाह पे तवक्कल रखना चाहिए, यकीन रखना चाहिए कि वो हमारा रब है, हमें पालने वाला है। इंशाल्लाह वो जिसकी हमें तलब है पहले हम उसे राज़ी कर लें, इंशाल्लाह वो फिर हमें अता करेगा। नाज़रीन इस्तग़फ़ार और दुरूद इब्राहीम के ये मौजज़ात हैं कि कुछ मेरी ज़िंदगी में जो नामुमकिन काम थे वो भी यानी कि मुमकिन हुए, वो भी आपके साथ शेयर करती हूँ। और जो मैंने 10 दिन यानी कि दुरूद पाक का अमल जो किया यानी कि 1000 मरतबा रिसाइट करना शुरू किया था, यानी कि मैंने इसकी तादाद बढ़ा दी थी और रेगुलर मैंने यानी कि 10 दिन जो है ना 1000 मरतबा यानी कि दुरूद इब्राहीम रिसाइट किया। तो अभी कुछ प्रॉब्लम्स थे, हमारी जो तनख्वाह थी वो बढ़ नहीं रही थी, कोई और इश्यूज़ आ गए थे, कोई रुकावट बंदा पैदा कर रहा था तो नहीं हो रहा था, तो मैंने इसको भी ज़हन में रखते हुए यानी कि किया। और जो इज़्ज़त है वो इज़्ज़त है कि उसमें भी अल्लाह ताला ने इज़ाफ़ा किया। आप लोगों जैसे जो बहन भाई अल्लाह ताला ने दिए, जो इतनी ज़्यादा रिस्पेक्ट करते हैं, इतनी यानी कि इज़्ज़त देते हैं, तो ये अल्लाह ताला का करम है। और नाज़रीन ये पूरी दुनिया में है। अब देखिए ना, एक मैं अपने घर तक महदूद थी, एक अपने सिटी तक महदूद थी, एक मैं अपने इदारे तक महदूद थी कि मुझे वो लोग जानते थे। अब देखिए ना माशाल्लाह पूरी दुनिया पे यानी कि जो लोग मुझे देख रहे हैं, सुन रहे हैं और इन वज़ाइफ़ पर अमल कर रहे हैं और उनको फ़ायदा मिल रहा है और वो मुझे दुआएँ देते हैं, ठीक है। देन तो ये सारी कुछ अल्लाह ताला की है, तो इसीलिए यानी कि अल्लाह ताला फिर तब भी अता करते हैं आपको जब आप अपने आप को जो है ना अल्लाह की खातिर जो है ना वो कुर्बान कर देते हैं, यानी अपनी ख्वाहिशात को मार लेते हैं। मैं आपको बताती हूँ कि ये इस्तग़फ़ार और दुरूद इब्राहीम ने कैसी मेरी ज़िंदगी को चार चाँद लगा दी, मेरी ज़िंदगी के अंधेरे ख़त्म कर दिए, वो भी आपके साथ शेयर करती हूँ। नाज़रीन पहले आपको ना दुरूद इब्राहीम का जो ना एक सच्चा वाक़या सुनाती हूँ, पहले वो सुन लीजिए, फिर अपनी जो है ना वो शॉर्टली जो है ना मैं छोटी-छोटी यानी कि बता दूँगी ताकि आप लोगों को मोटिवेशन भी मिले और यानी कि आपको तरग़ीब इसकी मिल के आप ज़्यादा से ज़्यादा इस्तग़फ़ार करें, अल्लाह ताला को राज़ी करें, अपने गुनाहों की माफ़ी माँगे, दुरूद इब्राहीम जो है ना वो ज़्यादा से ज़्यादा रिसाइट करके तो अल्लाह पाक के ज़्यादा नज़दीक हो जाए ताकि आप जो चाहते हैं वो आपको मिल जाए। क्योंकि जब आप अल्लाह ताला जो चाहते हैं, जब आप वो
وہ کریں گے نا تو تب اللہ تعالیٰ پھر آپ کو وہ عطا کر دیں گے جو آپ چاہتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک بھیجنا بہت پسند ہے، اور وہ یہی چاہتے ہیں کہ میرے جو بندے ہیں میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر زیادہ سے زیادہ درود پاک جو پڑھیں اور محبت سے پڑھیں، تو پھر اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ جلدی راضی ہو جاتا ہے۔ ناظرین یہ نا سعادت الدارین سے ہے واقعہ، حضرت ابو جزری رحمۃ اللہ علیہ کا بیان ہے کہ میرے گھر کے دروازے پر شاہی باز آیا تھا، لیکن کہتے کہ میری قسمت کہ میں اسے شکار نہ کر سکا، 40 سال گزرنے کو ہیں، بتھیرے کہتے ہیں میں نے جال پھینکے مگر ایسا باز پھر ہاتھ نہیں آیا۔ تو کسی نے پوچھا کہ وہ کون سا باز تھا، تو فرمایا ایک دن میں رباط یعنی کہ سرائے میں جو تھا نا بیٹھا تھا کہ نماز عصر کے بعد ایک درویش سرائے میں داخل ہوا، وہ نوجوان تھا، رنگ زرد، بال بکھرے ہوئے، ننگے پاؤں۔ اس نے آ کر تازہ وضو کیا اور 2 رکعت یعنی کہ پڑھ کر تو اس نے سر جو ہے نا وہ گریبان میں ڈال کر بیٹھ گیا اور جو ہے درود پاک پڑھنا شروع کر دیا۔ مغرب تک یوں ہی مشغول رہا۔ نماز مغرب کے بعد وہ پھر درود پاک پڑھنے لگا۔ اچانک شاہی پیغام آیا کہ آج سے رائے والوں کی بادشاہ کے ہاں دعوت ہے۔ تو ناظرین یہاں سن لیجئے، یا واقعہ سنانے کا مقصد آپ کو یہ ہے تاکہ اور بھی آپ کو موٹیویشن ملے کہ میں اپنے ذاتی ایکسپیرینس آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں۔ اس سے پہلے یعنی کہ بزرگان دین جنہوں نے درود پاک ریسائٹ کیا ان کے ساتھ کیا کیا معجزات ہوئے۔ اور ناظرین ایک اس میں یہ بھی ترکیب ہے کہ آپ درود پاک جو زیادہ ریسائٹ کرتا ہے اس کی رسپیکٹ بھی کیا کریں، عزت کیا کریں اس کو، یعنی کہ اس کی کوئی خدمت آپ کرتے ہیں نا تو اس سے جو ہے نا یعنی کہ آپ کو بھی بہت کچھ ملتا ہے۔ تو ناظرین وہ فرماتے ہیں کہ میں اس درویش کے پاس گیا اور پوچھا کہ تو بھی ہمارے ساتھ بادشاہ کے ہاں ضیافت پر چلے گا؟ اس نے کہا مجھے بادشاہ کے ہاں جانے کی کوئی جو ہے نا ضرورت نہیں ہے، لیکن آپ میرے لیے گرم گرم حلوہ لیتے آئیے۔ تو کہتے ہیں میں نے ان کی بات کو پھینک دیا کہ یہ ہمارے ساتھ کیوں نہیں جاتا، ہم اس کے باپ کے نوکر تو نہیں ہیں، اور میں نے سوچا کہ یہ بیچارہ ابھی نیا نیا جو ہے نا اس راہ پر چلا ہے، اسے کیا معلوم۔ الحاصل کہتے ہیں ہم اسے چھوڑ کر چلے گئے اور شاہی مہمان بن گئے۔ وہاں ہم نے کھانا کھایا، نعت خوانی ہوئی، رات کے آخری حصے میں ہم فارغ ہو کر واپس لوٹ آئے۔ جب کہتے ہیں کہ میں سرائے میں واپس داخل ہوا تو دیکھا کہ وہ درویش اسی طرح بیٹھا ہوا تھا، درود پاک پڑھنے میں مصروف تھا۔ میں بھی مصلی بچھا کر بیٹھ گیا، لیکن مجھے نیند نے دبا لیا۔ آنکھ لگی تو دیکھتا ہوں کہ ایک جگہ اجتماع ہے اور کوئی کہہ رہا ہے کہ یہ حبیب خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں اور یہ ارد گرد انبیاء کرام صلوات و سلام ہیں۔ میں آگے بڑھا اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو کر سلام کیا، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چہرہ انور دوسری طرف پھیر لیا۔ میں نے دوسری طرف ہو کر سلام عرض کیا تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رخ انور دوسری طرف پھیر لیا۔ کئی بار ایسا ہوا تو میں ڈر گیا اور عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھ سے کون سی غلطی ہو گئی کہ آپ توجہ نہیں فرما رہے ہیں؟ فرمایا میری امت کے ایک درویش نے تجھ سے ذرا سی خواہش ظاہر کی، حلوہ طلب کیا، مگر تو نے اس کی پرواہ نہیں کی۔ یہ سن کر میں گھبرا کر بیدار ہوا اور ارادہ کیا کہ میں اس درویش کو جسے معمولی جان کر نظر انداز کر دیا تھا، حالانکہ یہ تو سچا جو ہے نا سچا موتی ہے، یہ تو یگانہ روزگار ہے، یہ وہ ہے جس پر حبیب خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نظر عنایت ہے، ضرور کھانا لا کر دوں گا۔ لیکن جب میں اس جگہ پہنچا جہاں وہ بیٹھ کر درود پاک پڑھ رہا تھا، وہاں کچھ بھی نہیں تھا، وہ وہاں سے جا چکا تھا۔ تو کہتے ہائے قسمت کے شکار ہاتھ سے نکل گیا۔ اچانک میں نے سرائے کے گیٹ کے بند ہونے کی آہٹ سنی اور خیال کیا کہ شاید وہی ہو۔ میں نے جلدی سے باہر نکل کر جھانکا، دیکھا تو وہی جا رہا ہے۔ تو میں نے آوازیں کافی تھیں لیکن کون ہے جو سنے؟ آخر میں نے آواز دی، اے اللہ کے بندے، آ میں تجھے کھانا لا کر دوں؟ یہ سن کر اس نے فرمایا ہاں، میری ایک روٹی کے لیے 1,24,000 نبی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہیں وہ سفارش کریں تو پھر تو مجھے روٹی لا کر دے گا، تو مجھے تیری روٹی کی ضرورت نہیں ہے۔ اور وہ مجھے اس حیرانی میں چھوڑ کر چلا گیا۔
تو ناظرین یہ ہے درود پاک کی برکت۔ ناظرین پھر ایک اور ہے، یہ 1965 کی جنگ کا واقعہ ہے، وہ بھی سن لیجئے کہ 1965 کی جو ہے پاک بھارت کی جو جنگ تھی، اس میں سیالکوٹ کے محاذ پر چند یعنی کہ جب بھارت نے شرمن ٹینکوں اور ٹینک شکن توپوں، بختر بند گاڑیوں اور خود کار ہتھیاروں کے ساتھ حملہ کر دیا، تو ایس اے زبیری کا بیان ہے کہ مجھے حکم ملا کہ اللہ تعالیٰ کے سہارے دشمن پر حملہ کر دو۔ چنانچہ میں اور میرے ساتھی جو ہے صرف 4 ٹینکوں کے ساتھ درود پاک پڑھتے ہوئے دشمن پر چڑھ دوڑے۔ بس ہمارے دیکھتے ہی دیکھتے دشمن کے جو شرمن ٹینک ہیں وہ آگ کی لپیٹ میں آ چکے تھے، اور جس غرور کے ساتھ دشمن نے ہم پر حملہ کیا تھا وہ خاک میں مل چکا تھا۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ تو ناظرین یہ دیکھیے درود پاک کی برکات ہیں۔ پھر اپنا ناظرین دیکھیے، میں نے بھی ایسے یعنی کہ واقعات بھی پڑھے درود پاک کی، یعنی کہ جو معجزات پڑھے سنے بھی، تو اس طرح میں نے پھر اس پر عمل کرنا شروع کیا اور کافی دیر میں کرتی رہی ہوں ماشاء اللہ۔ لیکن اب یہ ہے کہ پہلے بھی معجزات ہوتے تھے، لیکن اب تو ماشاء اللہ زیادہ یعنی کہ جلدی یعنی کہ چیزیں سامنے نہ آنا شروع ہو جاتی ہیں۔ تو وہ ذکر کرتی ناظرین دیکھیے کہ ایک وقت تھا، ابھی یہ 2-3 سال پہلے کی بات ہے، کہ مجھے بلڈ پریشر کا بھی مسئلہ تھا۔ آپ کو پتہ ہے کہ ڈاکٹرز جس کو ہائی بلڈ پریشر کر دیتے ہیں نا، بتا دیتے ہیں کہ وہ پھر اس کو کہتے ہیں کہ تا عمر آپ نے نا میڈیسن کھانی ہے اس کی نا، تو یعنی کہ اس کو لگا دیتے ہیں گولی، کہتے ہیں کہ نہیں تو خطرہ ہوتا ہے۔ تو الحمدللہ دیکھیے کہ اس درود پاک اور استغفار کا معجزہ ہے کہ الحمدللہ جو میرا آج بلڈ پریشر بالکل ماشاءاللہ ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ نظر بد سے بچائے، اور میرے جن جن بہن بھائیوں کو بلڈ پریشر کا مسئلہ ہے ان سب کا بھی ٹھیک کرے، آمین ثم آمین۔ تو ناظرین لیکن یہ ہے کہ اس کے لیے میں کچھ نہ کچھ یعنی کہ اسباب کرتی رہتی ہوں، محنت، کوئی اسٹرگل، سرچ، کوئی اس طرح کے لیے اس کے اسباب بھی کرتی ہوں، کہ یہ نہیں کہ میں صرف درود ابراہیم پڑھ رہی ہوں، استغفار کر رہی ہوں تو میرا بلڈ پریشر ٹھیک، لیکن اس کے لیے میں سرچ میں رہتی ہوں کہ میں کس طرح اس کو ٹھیک کر سکتی ہوں، یا کسی ایسے ڈاکٹر سے یا ایکسپلور کرتی رہتی ہوں، کوئی نسخہ خود سے بھی کر لیتی ہوں، کچھ پوچھ لیتی ہوں ڈاکٹر کے پاس، یعنی کہ اپنی کوئی ریکمنڈیشنز دے کے یعنی کہ کر لیتی ہوں۔ لیکن اللہ کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے کامیاب کیا ہے کہ اب میں میڈیسن کھاؤں تو میرا زیادہ لو ہو جاتا ہے، تو میں میڈیسن یوز نہیں کرتی الحمدللہ۔ تو ناظرین ایک دفعہ ایسا بھی ہو گیا تھا، اسی بلڈ پریشر کی وجہ سے ہارٹ کا بھی تھوڑا سا مسئلہ بنا تھا، جو ہارٹ بیٹ تھی وہ ارریگولر آ رہی تھی، اور ڈاکٹرز نے کافی زیادہ یعنی کہ ٹیسٹ دے دیے تھے، انہوں نے ECG بھی کی، اور اس کے علاوہ ITT ٹیسٹ جو ہوتا ہے ایک ہوتا ہے وہ بھی کروایا، وہ بھی پازیٹیو آ گیا، ایون کہ انہوں نے نا لکھ دیا تھا کہ ان کی نا انجیوگرافی کروائیں، وہ بھی، تو میں بے حد ڈر گئی تھی۔ تو بس تب یہ خیال آیا تھا کہ تب پریشانیاں بھی بہت زیادہ تھیں، یہ نہیں کہ صرف یہ پریشانی تھی، اور بھی پریشانیاں تھیں ساتھ نا، گھریلو پریشانیاں جن کا میں اب بھی ذکر نہیں آپ کے ساتھ نا کر سکتی، آپ کو ویسے بتا دیتی ہوں۔ تو میں نے تب نا ایک دفعہ ضرور میرے دل میں بھی آیا تھا کہ اللہ تعالیٰ یہ سب کیا پریشانیاں میرے لیے ہی ہیں، یعنی کہ میں مشکلات میں بھی گری ہوئی ہوں، میں پریشانیوں میں بھی ہوں، تو پھر بیماریاں بھی یعنی کہ اتنی چھوٹی عمر میں، تو پھر یہ کیسے چلے گا، بچے بھی چھوٹے ہیں۔ تو اس طرح میں نے نا اللہ سے نا دل ہی دل میں جیسے نا گلہ نہیں کیا، اور پریشان بھی تھی، ڈر بھی گئی تھی، کچھ ہو گیا، بچے چھوٹے ہیں تو کیا ہوگا۔ تو پھر بس یہ میں نے کیا تھا کہ یا اللہ مجھے نا حوصلہ دے، ہمت دے، یہ پریشانیاں جو ہیں نا یہ میں برداشت کر لوں گی، کتنی بھی پہاڑ جیسی پریشانیاں آئیں گی نا، یا اللہ میں یہ برداشت کر لوں گی، آپ نا مجھے بس اندرونی طور پہ کمزور نہ کرنا میرے، یعنی کہ دیکھیں یہ دعا کی کہ بلڈ پریشر ہے میرا، یہ دل کا مسئلہ، یہ اس طرح کہ مجھے میری کوئی اندر سے جتنے بھی اعضاء ان کو ڈیمیج نہ کریں، تو میں انشاءاللہ یہ جو دنیاوی مسائل ہیں نا انشاءاللہ ان کو میں فیس کر لوں گی، اور صبر شکر کر کے فیس کروں گی، آپ بس مجھے نا یعنی کہ پہاڑ جیسا حوصلہ عطا کر دیں، یعنی کہ اس طرح میں نے نا اللہ سے نا دل ہی دل میں باتیں کی تھیں، ٹھیک ہے۔ تو بیلیو کریے 1 سال کے اندر جو اتنی وہ میری رپورٹ ہارٹ والی یہ بھی نیگیٹو ہو گئی، یعنی کہ ڈاکٹرز نے دیکھ کے کہہ دیا کہ آپ کا تو ماشاءاللہ دور دور تک نہیں ہے کہ کوئی مسئلہ ہو سکتا ہے، لیکن یہ کہ جب شروع میں کروائی تھی رپورٹس، ایک اور 2 ڈاکٹر سے بھی کروائی تھی، تو وہ کہہ رہے تھے کہ کوئی اتنا مسئلہ نہیں ہے، یعنی کہ تھوڑا بہت یعنی کہ بلڈ پریشر نے یعنی کہ مسئلہ پیدا کیا تھا، لیکن الحمدللہ جتنا بھی میں اپنے رب کا شکر ادا کروں اتنا ہی کم ہے، یہ میرے اللہ کا اور میرے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہی کرم ہے مجھ پہ، تو وہ بھی الحمدللہ آج ٹھیک ہے۔
اور اس کے بعد پھر یہ کہ ڈپریشن بہت زیادہ ہو گیا. آپ کو پتہ ہے کہ جو ڈپریشن بیماری ہے نا یہ بہت ہی موذی قسم کی اور یعنی کہ اتنی خوفزدہ کر دیتی کہ آپ کو زندگی کی کوئی بھی خوشی نہیں لگتی. وہ بھی میں نے ایک ویڈیو میں شیئر کیا تھا کہ وہ میں نے کیسے ٹھیک کی، لیکن وہ بھی تھا الحمدللہ. وہ میں نے دعا مانگی تو وہ بھی میں ٹھیک ہوگی. وہ بھی آپ کو میں نے ایک عمل بتایا ہوا ہے، جن بہن بھائیوں نے نہیں دیکھا تو وہ جو عمل بتایا نا کہ اس ہر دعا قبول کروانے کا عمل ہے 2 رکعت نماز برائے جو ہے نا حاجت، 2 رکعت نماز نفل برائے حاجت وہ ادا کیے تھے اور مسلے کے اوپر بیٹھ کر دعا مانگی تھی اور روئی تھی اللہ کے سامنے. تو وہ بھی الحمدللہ جائے نماز سے اٹھی نہیں تھی تو وہ ٹھیک ہو گئی تھی اور الحمدللہ اس کے بعد مجھے مسئلہ نہیں ہوا. کبھی کبھار یعنی کہ ہو بھی جائے تو وہ یعنی کہ اس کا ڈیوریشن اتنا نہیں ہوتا ہے، 1-2 سیکنڈ یا تھوڑا سا ہوتا ہے، وہ ٹھیک ہے ماشاءاللہ. پھر ناظرین رشتہ دار ان کے ساتھ بھی بہت زیادہ کلیشز تھے، رشتہ دار ناپسند کرتے تھے. الحمدللہ وہ بھی آج جو ہے نا یعنی کہ عزت کرتے ہیں. تو یعنی کہ جب آپ اپنے اعمال خود ٹھیک رہتے ہیں نا، دوسروں کے ساتھ برا نہیں کرتے، تو ایک نہ ایک دن آتا ہے کہ وہ آپ لوگوں کو ایکسیپٹ کرتے ہیں کہ یہ بندہ یا بندی بالکل ٹھیک تھا. تو الحمدللہ وہ سب خوش ہیں اور سمجھتے ہیں کہ یہ یعنی کہ عزت کرتے ہیں. پھر ناظرین اس درود ابراہیم اور یعنی کہ استغفار کو اتنا میں نے ریسائٹ کرتی بھی ہوں کہ ناظرین میری زندگی میں اور بھی چھوٹے چھوٹے یہ معجزات ہوتے رہتے ہیں کہ میں نے اب بتایا تھا، پہلے بھی بتایا، نئے بہن بھائیوں کے لیے ہے کہ میں گرم جو ابلتا ہوا تیل ہے نا وہ فیس پہ پڑ گیا تھا اور بیلیو کریے ایک نشان تک بھی میرے فیس پہ نہیں پڑا. یعنی کہ میں نے درود پاک پڑھ رہی تھی، پہلے بھی ذکر کیا ہوا تھا، بعد میں بھی کر رہی تھی، اور جب کوکنگ میں کر رہی ہوتی ہوں تو تب الحمدللہ استغفر اللہ کا جو ذکر ہے نا وہ میری زبان پر جاری ہوتا ہے. تو بیلیو کریے ایک جو تھوڑا سا نشان ہے کوئی چھالا آتا ہے وہ میرے فیس پہ نہیں پڑا، نہیں تو اس کے تو جلے ہوئے کے نشان جو ہے نا کئی عرصہ تک نہیں جاتے. تو پھر ناظرین ابھی کچھ دنوں سے پہلے کی بات ہے کہ درود ابراہیم ہی ریسائٹ کر رہی تھی میں، اور میں نے اپنے بچوں کو بھی اس کام لگایا ہوا تھا کہ بچے آپ بھی پڑھا کرو، ان کو بھی بتایا کہ اتنی دفعہ پڑھا کرو کہ آپ کی زندگی جو ہے نا آپ کی ہم لوگ جیسے لگے ہیں تو آپ لوگوں کو بھی اس کا فیض ملے نا کہ وہ بھی اپنی زندگی انہوں نے گزارنی تو انشاءاللہ مقدر بھی اچھے ہوں گے اور ہر زندگی میں ہر طرح کی آسانی بھی اور کامیابیاں بھی ملیں. تو اسی طرح کے بجلی بہت زیادہ یعنی کہ بادل موسم کافی خراب تھا تو بجلی چمکی اور بیلیو کریے کہ صحن میں جب جو ہے نا چمک ایک لمبی جو تار ہے بجلی کے وہ صحن میں آئی ہے اور نیچے گرنے کی آواز بھی آئی ہے، اور یعنی کہ جیسے ایک لگتا ہے نا کہ بندہ کوئی چھوٹا سا روڑا ہو تو وہ زمین پر پھینکا جائے، پتھر پھینکا جائے تو آواز آتی ہے نا، اتنی یعنی کہ آواز وہ جیسے بجلی اوپر سے آئی ہے، اس کی لہر زوں کی آواز آئی، ساتھ وہ پٹ کے نیچے گری ہے تو آواز آئی ہے. تو بیلیو کریے تب بھی میری زبان پر جو درود ابراہیم تھا تو استغفار تھا، اور بچے بھی کر رہے تھے. ان میں دیکھیے کہ ہم لوگ ایک دفعہ نہ ڈر گئے، پھر میں نے اپنے بچوں سے کہا بیٹا آپ ذکر کرتے رہیے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کرم کریں گے. تو بیلیو کریے ہم ڈرے تھے شاید کوئی نشان پڑے گا، کچھ ایسا ہوگا، حالانکہ جہاں زمین پر بجلی گرے تو وہاں کوئی نہ کوئی نشان ضرور چھوڑتی ہے. تو ناظرین یہ بھی اللہ تعالیٰ کا کرم ہے اور معجزہ ہے اس پڑھائی کا. پھر ناظرین اس کے علاوہ جو کوئی میرے ساتھ برا سلوک کرے، مجھے کچھ برا بھلا کہہ دے تو وہ بیلیو کریے خود یعنی کہ خود آ کر معافی مانگے گا کہ ہم نے اس کے ساتھ ہے نا غلط کیا یا اس طرح، تو خود ان کو گلٹی فیل ہونے لگ جاتا ہے. پھر ناظرین ہے کہ جب اللہ تعالیٰ آپ پر کرم کرتا ہے نا اس کا یعنی کہ درود پاک کا اور استغفار کا، تو پھر آپ کے لیے سارے رستے جو نا خود بخود کھلنا شروع ہو جاتے ہیں. ناظرین یہ کہ آپ کو گھر آ کے یعنی کہ بلاوا آتا ہے کہ آپ کو یہ آپ کے لیے حاضر ہے، وہ حاضر ہے. جاب نہیں ہے تو جاب آپ کو گھر آئے گی چل کے کہ یہ آپ نوکری کر لیں، یا کچھ آپ کا رزق ہے تو وہ گھر چل کے پیچھے آئے گا کہ آپ یہ کام کر لیں، اتنے پیسے آپ کو ملیں گے. یہ سارا کچھ جو ہے نا ماشاءاللہ ہو رہا ہے. اللہ تعالیٰ نے عزت بھی دی ہے، دولت بھی دی ہے اور شہرت بھی اللہ تعالیٰ نے دی ہے کہ ماشاءاللہ پوری دنیا سے میرے بہن بھائی جو ہے نا یعنی کہ وہ میرے سے یعنی کہ استفادہ حاصل کر رہے ہیں. یعنی کہ ان کو میں گائیڈ کرتی ہوں، ان کی زندگی سے پریشانی کم ہونا شروع ہو گئی ہیں. یعنی کہ ان کو میں استغفار پہ اور درود ابراہیم کے ذکر پہ لگا دیا ہے اور ماشاءاللہ ان کو بہت فائدہ بھی ہو رہا ہے. تو ناظرین جو مشکل زندگی ہے نا اس کا یہ بھی تھا کہ میں نے اپنی مشکل زندگی پر صبر بھی کیا ہے. یہ نہیں
میں نے کبھی گلہ کیا کہ مجھے ایسی زندگی کیوں ملی، رونا بندہ روتا رہے، یا کچھ برے لوگوں کے ساتھ بھی واسطہ پڑا جن کے برے سے برے رویے ہیں، ان کو بھی برداشت کیا کہ یہ ہمارے حصے میں ہے، اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو ہمارے ساتھ ان کی ڈیوٹی لگائی ہے، تو پھر ہم کیوں کہیں کہ ہم ان سے جان چھڑا لیں؟ ٹھیک ہے، ان لوگوں سے تو بندہ جان تب چھڑائے نا کہ اگر اللہ نے نہیں ڈیوٹی لگائی، تو اللہ نے جب ڈیوٹی لگائی ہوئی ہے وہ کتنا بھی برا شخص کیوں نہیں ہے، تو پھر آپ اس کو برداشت کریں، تو پھر اللہ تعالیٰ بھی جو نا آپ کو راضی کر دیتے ہیں۔ آخر میں ناظرین انشاءاللہ یہی بتاؤں گی اس پوری ویڈیو کا جو نچوڑ ہے کہ میں نے استغفار دل سے کیا ہے، اپنے یعنی کہ جو غلطیاں کوتاہی ہیں ان کو دور کیا ہے، اپنے رب کو راضی کرنے کی کوشش کی ہے، درود ابراہیم کی کثرت کی ہے اور محبت سے پڑھا ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عشق میں آنسو تک اتنے گرتے ہیں کہ دل کرتا ہے کہ بندہ مدینے چلے جائے اور ادھر سے واپس نہ آئے۔ ٹھیک ہے، یہ یعنی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ سے عشق کا جو نا یعنی کہ حالت ہوتی ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ کیوں ناراضی ہوگا؟ تو پھر دیکھیے ناظرین کے زندگی میں جتنی بھی مشکلات آئیں، جتنے بھی لوگوں نے برا سلوک کیا، ان کو فیس کیا ہے، ان کو ٹھیک کرنے کی کوشش کی ہے، نہ کہ ان سے جان چھڑانے کی کوشش کی ہے۔ ان کے لیے بھی دعائیں مانگی کہ یا اللہ ان کے ساتھ ہمارا تعلق ہے تو ان کو اچھا کر دے، کیونکہ آپ نے ان کی ہمارے ساتھ ڈیوٹی لگائی تو ان کو نیک کر دے، ان کو ہدایت دے تاکہ یہ بھی اچھی زندگی گزار سکیں۔ تو ناظرین جو آپ لوگوں کو بھی کہوں گی کہ آپ کا کوئی لائف پارٹنر ہے وہ اچھا نہیں ہے، اس کے لیے دعا کریں، اس کو ٹھیک کرنے کے لیے کوشش کریں، یہ نہیں کہ اس کو آپ بھگا دیں، چھوڑ دیں، میرے لیے کوئی اور اچھا ہوگا، نہیں۔ دیکھیے نا کہ اللہ تعالیٰ نے جو جوڑ بنایا کچھ سوچ کر بنایا ہوا ہے، تو پھر انہی تو امید تمام ہے کہ ناظرین مشکلات کے آج کی ساتھ جو ہے نا صبر کریں اور درود پاک پڑھیں، استغفار کریں، انشاءاللہ آپ کے ساتھ معجزات ہونا شروع ہو جائیں گے۔ ناظرین آخر میں بتا دیتی ہوں کہ ذکر جو میں کرتی الحمدللہ، استغفر اللہ اور درود ابراہیم کو ذکر کرتی ہوں، اس کے ساتھ چھوٹے موٹے اور بھی وظائف کرتی رہتی ہوں، اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتی رہتی ہوں اپنے مسائل کے لیے، ٹھیک ہے۔ تو وہ میں گاہے بگاہے جو ہے نا وہ شیئر کرتی رہتی ہوں ویڈیوز پہ، جو اگر آپ وزٹ کرنا چاہتے ہیں وہ تو تمام جو ہیں وظائف وزٹ کر سکتے ہیں۔ آج کی تو ویڈیو جو تھی وہ درود پاک اور استغفار کے معجزات پر تھی۔ تو امید ہے کہ ناظرین آج کی ویڈیو بھی آپ کو پسند آئی ہوگی، اگر پسند آئی ہے تو اس کو لائک بھی کریں، شیئر بھی کریں، تاکہ دوسروں کے لیے موٹیویشن بھی بنے اور دوسروں کے لیے آسانیاں بھی ہوں، اور اللہ تعالیٰ آپ کے لیے صدقہ جاریہ بنے اور میرے لیے بھی۔ تو جو بہن بھائی نئے ہیں اس چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ کو ہر نئی آنے والی جو ویڈیو ہے وہ زیادہ سے زیادہ جلدی ٹائم پر مل سکے۔ تو اب مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ، فی امان اللہ۔